बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नती लोगों की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पहली मुलाकात कैसे होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले मिलने के बाद क्या कहेंगे? क्या अल्फाज होंगे जिनको बयान करने के लिए वो बेताब होंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत में दाखिल होने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? क्या अहले जन्नत जन्नत में हमेशा रहते हुए कभी उकता जाएंगे या वहाँ हमेशा नई से नई नेमतें उनकी मुंतज़र होंगी? क्या जन्नत में आला दर्जे वाला शख्स निचले दर्जे में मौजूद अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों से मिल सकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि दर्जात का फ़र्क हमें अपने प्यारों से जुदा कर देगा? अगर ये सवालात आपके दिल में भी हैं तो आइए आज इनका खूबसूरत जवाब तलाश करते हैं। नाज़रीन, अगर आप जन्नत में दाखिल हो जाएं तो सबसे पहला काम जो आप करना चाहेंगे वो क्या होगा? हम में से हर शख्स ज़िंदगी में एक बार तो इस बारे में सोचता ही है। हर शख्स अपने ज़हन के मुताबिक मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोचता है। अपने प्यारों से मुलाकात जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अपने वालदा, अपने वालिद, अपने बहन भाई, उनके साथ वक्त गुजारना, इन्हें गले लगाना और उनसे ये कहना कि मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मैं हमेशा के लिए दुआएं करता था। क्या इन लम्हात को महसूस कर सकते हैं? फिर उन्हें बताना कि आप पर क्या हालात गुज़रे, इनसे बातें करना और हमेशा के लिए उनके साथ मिलकर रहना, ये कितना ज़बरदस्त मंज़र होगा। अगर कुछ लोगों से हम सवाल करें कि वो जन्नत में जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे तो हमें ऐसे जवाबात भी मिलते हैं, मसलन उड़ना चाहेंगे या किसी जगह बैठना चाहेंगे या किसी तारीख़ी शख्सियत से मुलाकात करना, इन लम्हात को गुज़ारने का तजुर्बा करना, पहले इंसान और नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई का मुशाहिदा करना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का मुशाहिदा करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में डाले जाने के मंज़र को देखना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन के साथ मुकाबला देखना, जंग बदर का मुशाहिदा करना और इन जैसे तमाम तारीख़ी वाक़यात का चश्मदीद गवाह बनना। अगर हम जन्नत में दाखिल हो गए तो वहाँ हमारे देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। वो तमाम चीज़ें जिनकी हम ख्वाहिश रखते हैं, हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हम बात करेंगे जन्नत के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस में हम कुछ ऐसे सवालात के जवाब भी देंगे जिनके बारे में लोगों को अक्सर तजस्सुस रहता है। नाज़रीन, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या हम जन्नत में जाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं। जन्नत का मंज़र कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि बाज़ औक़ात जब आप इसके बारे में सुनते हैं तो आपको ये कुछ अफसानों जैसी बातें लगती हैं। मतलब जन्नत में उड़ना, आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं और वो फ़ौरन वहाँ आ जाती हैं। एक ही वक्त में कई जगहों पर मौजूद होना, हूरों से मुलाकात, अपने माँ बाप, बहन भाई के साथ मिलकर जन्नत के नज़ारे करना। अगर जन्नत बहुत अफसानों जैसी ना लगती और एक इंतहाई आम सी चीज़ लगती तो इतनी पुरकशिश ना होती। एक हदीस में अरशाद है, अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने परहेज़गार बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं जो किसी आँख ने नहीं देखी, किसी कान ने इनके बारे में नहीं सुना और किसी इंसान के दिलो दिमाग में कभी इनका ख्याल भी नहीं गुज़रा। जो लोग जन्नत को नाकाबिल यकीन समझते हैं, इसी में तुम्हें बग़ैर किसी चीज़ के पैदा कर दिया। हमारा रब हमें एक ऐसी जगह की दावत दे रहा है जहाँ नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। हम एक ऐसी जगह की तरफ जा रहे हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जहाँ ना कोई काम होगा, ना कोई परेशानी, ना कोई अफसोस। वहाँ किसी किस्म की बुरी गुफ्तगू नहीं होगी, ना धोखा, ना गीबत। आपको ऐसे कोई डर नहीं होगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझ पर तनकीद करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग नाराज़ होंगे। आपको ऐसी कोई फ़िक्र नहीं होगी। जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करेंगे वो आपके सामने मौजूद होगी। ऐसा कोई एहसास मरूमी नहीं होगा कि जब जी चाहे अपने प्यारों के साथ मिलकर कोई काम नहीं कर सकते। आप सब इकट्ठे ही होंगे। वाकई खुशियों और सुकून से भरपूर जगह होगी। वो हमारा असल घर है, हकीकी घर, जहाँ हम ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे
اور انشاءاللہ اگر ہم امتحان پاس کر لیں تو وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جنت کی ایک اور تشریح سید نور رسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا پر 1000 سال کی خوشگوار زندگی جنت کے 1 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہے، اور جنت کا 1000 سال اللہ کے دیدار کے 1 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس زندگی کے بارے میں مت سوچیں جو آپ اس وقت گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی زندگی کا تصور کریں جو پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک صرف خوشیوں، سکون، اطمینان اور راحتوں سے بھری ہوئی ہو۔ ایسی زندگی جس میں کام، فکر، پریشانی یا دکھ کا گزر تک نہ ہوگا، اس کی مدت صرف چند برس یا 100-200 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال تک محیط ہو۔ اگر ایسی زندگی کا وجود ہو تو کیا اس کی کوئی مثال یا مقابلہ ممکن ہے؟ طریقت یہ ہے کہ اسلام میں ایسی زندگی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک، متقی اور فرمانبردار بندوں سے کیا ہے، اور اس زندگی کا نام ہے جنت کی زندگی۔ جنت میں داخل ہونے والے افراد کے لیے اللہ نے ہمیشہ رہنے والی لازوال اور بے انتہا خوشیوں والی زندگی رکھی ہے۔ ہم ایسی زندگی کی بات کر رہے ہیں جو نعمتوں سے بھرپور ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جنت کی 1000 سال کی زندگی دیدار باری تعالیٰ کے 1 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اللہ کے دیدار کی جدت جنت کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ اللہ کا دیدار کرنے والے جنت کی سب نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور اللہ کے دیدار کے بعد ان لوگوں کے چہروں کی خوبصورتی میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا کہ جب وہ واپس لوٹیں گے ان کے محلات میں موجود ان کے گھر والے انہیں بامشکل پہچان پائیں گے۔ وہ بھی غور کرنے کے بعد اور کہیں گے تمہارا حسن تو ہمارے پاس جانے کے بعد اور بھی بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، ہم اللہ کے حسن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اسے یوں سمجھیں کہ رات کا وقت ہو اور پورا چاند نکلا ہوا ہو اور اس کی روشنی کا عکس سمندر پر پڑ رہا ہو۔ اس وقت چاند کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، کس صورت سے آ رہی ہے؟ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب ہم زمین پر زندگی سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، اپنوں سے گلے ملتے ہیں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام خوبصورتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب صرف سایہ ہے۔ اللہ کی خوبصورتی کے سائے کا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کیا ہم جنت میں ہمیشہ رہ کر کبھی بور نہیں ہو جائیں گے؟ سورۃ کہف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ تھکیں گے نہیں اور نہ ہی اسے کبھی چھوڑنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس نے بوریت کا تصور پیدا کیا ہے وہ اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ آپ بور نہ ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر اب تک اس دنیا میں کتنے قسم کے کھانوں کا مزہ چکھا ہے؟ ہم دنیا میں ذائقوں کی ایک بہت محدود سی مقدار کا مزہ چکھتے ہیں، اور ان میں سے ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ دنیا میں سینکڑوں قسم کے کھانے ایسے ہیں جو صرف زیتون کے تیل سے بنائے جاتے ہیں۔ ٹماٹر کا ایک ذائقہ ہے، انڈے کا الگ ذائقہ ہے، مرچ کا اپنا ذائقہ ہے، اور جب سب کو آپس میں ملا دیا جائے تو آپ کو ایک اور الگ ذائقہ ملتا ہے۔ آئیے غور کریں، ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک گلاس پانی، اور ہم اس سے خوش ہو رہے ہیں، تو سوچئے پورا سمندر کا عالم کیا ہوگا اس وقت تک شاید ہم نے دنیا کے کھانوں کا 1% ہی چکھا ہوگا۔ جب ہم جنت کے ذائقوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لاکھوں میں سے ایک ہی چکھ پاتے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے جو اس نے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہوگا، جو صرف جنت ہی کے لیے پیدا کرے گا۔ پھر صرف کھانوں میں سے ہم نے لاکھوں میں سے ایک ہی چیز چکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، اور آپ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ ناظرین، ذرا تصور کریں کہ آپ جنت میں، آپ کا دل چاہے گا کہ اپنا من پسند پھل کھائیں، بس خیال آنے کی دیر تھی کہ وہ خوبصورت پھل آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ اسے جھکتے، ذائقہ اتنا لاجواب اور لذیذ ہے کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔
لیکن حقیقی حیرت تو ابھی باقی ہے، کیونکہ جب دوبارہ آپ اسی پھل کی خواہش کریں گے تو اس کا ذائقہ پہلی بار کے مقابلے میں کہیں زیادہ عمدہ اور لذیذ ہوگا۔ یہی جنت کی خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال رحمت کہ وہاں یکسانیت یا بوریت جیسی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں ہر لمحہ، ہر نعمت، ہر مزہ پہلے سے کہیں زیادہ لذت بخش اور منفرد ہوتا جائے گا۔ جنت کی نعمتیں مسلسل بڑھتی رہیں گی اور آپ کی خوشیوں اور راحتوں میں ہمیشہ اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ جنت کے 8 درجوں ہیں، ہر ایک کا سٹیٹس مختلف ہے، لیکن کیا ہم اپنے پیاروں سے جدا ہو جائیں گے؟ مگر یہاں ایک انتہائی خوبصورت سوال پیدا ہوتا ہے جس پر آپ کے دل میں بھی تجسس جاگ رہا ہوگا۔ کیا جنت کے مختلف درجات میں ہونے کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں سے جدا ہو جائیں گے؟ اگر ایک شخص پہلے درجے میں ہو اور دوسرا شخص 8ویں اور اعلیٰ ترین درجے میں ہو تو کیا وہ کبھی آپس میں مل سکیں گے؟ یہ سوال بڑے دل کو چھونے والا اور فکر انگیز ہے۔ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت ہی دل نشین اور خوبصورت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جنت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم اپنے بندوں کے دلوں میں موجود محبتوں اور تعلقات کو عزت بخشتی ہے۔ اگرچہ جنت کے درجات میں فرق ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اہل جنت کو ان کے پیاروں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی تو ہم ان کے اولاد کو ان والدین کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، جنتیوں کی درجات مختلف ہوں گے، لیکن اللہ ان کی دعاؤں، محبتوں اور التجاؤں کو قبول فرما کر انہیں ایک جگہ اکٹھا فرمائے گا۔ یعنی اہل جنت اپنے پیاروں کی رفاقت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اوپر درجے والا شخص اپنے نیچے درجے والوں سے نہ صرف ملاقات کر سکے گا بلکہ انہیں اپنی جنت میں میزبانی کے لیے بھی بلا سکے گا۔ لہذا فکر نہ کریں، جنت میں آپ نہ کبھی اکتائیں گے اور نہ ہی کبھی اپنے پیاروں سے جدا ہوں گے، جہاں آپ ہمیشہ اپنے محبوب رشتوں، عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور خوشیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اپنے ذاتی تجربے کے اعتبار سے جنت کے بارے میں سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ جنت میں آپ کو ایک نئی چیز کا تجربہ ہوگا، ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہونا۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کریں، اس وقت آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مدینہ کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، اور اسی وقت آپ اپنے پسندیدہ کھانے سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اسی وقت آپ ایک خوبصورت محل میں بھی موجود ہیں۔ ایک ایسی زندگی کا تصور کریں جہاں تمام خوشیاں اور ان تمام چیزوں کا تجربہ ساتھ ساتھ ہوگا۔ آپ ایک وقت میں مختلف مقامات پر ہیں اور آپ ان سب خوشیوں کو ایک ساتھ محسوس کر رہے ہیں۔ خوشیاں ہر لمحہ بڑھتی رہیں گی۔ جب میں اسے بیان کرتا ہوں تو ممکن ہے کچھ دوست سوال کریں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ایک ترازو کا تصور کریں جس کی صلاحیت 100 کلو گرام وزن تک کی ہے۔ اگر اس پر آپ 2 ٹن وزن ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ برداشت کرے گا کہ نہیں؟ وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے کچھ تیار کر رکھا ہے، ایسی خوبصورتی جو ہمارے ذہن برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہوگی کہ آپ کبھی ایسی خوبصورتی میں داخل ہوں گے جس کا پہلے سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا؟ اس حدیث قدسی کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کے بارے میں نہیں سنا اور کسی انسان کے دل و دماغ میں کبھی ان کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ سورۃ کاف میں اللہ کا ارشاد ہے، وہاں جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس ان کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ ناظرین، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہم ایک خاص دریا میں غسل کریں گے۔ اس دریا کا پانی انسان کے جسم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق کسی ایک دروازے سے بلایا جائے گا۔
مثال کے طور پر اگر آپ نمازوں کے خوب حفاظت کرتے تھے تو آپ کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اگر آپ صدقہ کثرت سے کرتے تھے تو آپ کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اگر آپ روزوں کا زیادہ اہتمام کرتے تھے تو آپ کو باب ریحان سے بلایا جائے گا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام دروازوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ ان پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا آپ نے کبھی حوض کوثر کے بارے میں سنا ہے؟ یہ ایک پانی کا حوض ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے ملاقات کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک مشروب پیش کریں گے۔ کوثر کا پانی اس قدر لذیذ ہے کہ ایک بار جب کوئی شخص اسے پینا شروع کر دے گا تو پھر وہ اسے اپنا سر نہ اٹھائے گا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو آپ کو روکتی ہے۔ یہ حدیث بہت زبردست ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے امتیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں کو حوض پر آتے دیکھتا اور ان کا استقبال شربت کے پیالوں سے کرتا۔ کاش میں انہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے آب کوثر سے سیراب کرتا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے باوجود اس کے کہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ بے شک میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ وہ میری آنکھیں ٹھنڈی کرے تمہاری ملاقات سے اور ان لوگوں کی ملاقات سے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ سے ملاقات کی خواہش ہے، وہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، آپ کو حوض کوثر کا پانی پلانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان روایات کو پڑھتے ہوئے ایک انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ وہ کچھ شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا ہے جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ان کاموں کے بارے میں سوچتا ہے جو اس نے اس حقیر دنیا کی خاطر کیے، تھوڑی سی خوشی کے لیے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو کامل جنت ہے جس کی خوبصورتی ہمارے تصور سے باہر ہے، لیکن جہاں شاید ایک ذاتی فائدے کے لیے یا شاید تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ آپ کے اسلام پر یقین نہیں رکھتے اور آپ کے دل میں اس پر کوئی پچھتاوا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہم تھوڑی سی تنخواہ کی خاطر گھنٹوں کام کر سکتے ہیں لیکن اپنے رب کو 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے، اپنی نمازوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو ہمیں رک جانے کی ضرورت ہے۔ جنت دنیا کی طرح کوئی عارضی معمولی سی تنخواہ کی آفر نہیں دیتی۔ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے ایسے جیسے کسی بچے کو ٹافی دے دی جائے، شیطان آپ کو ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے گویا آپ کا کوئی دین ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سننے کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو یقیناً توبہ کرنا چاہیں گے۔ ناظرین، قیامت کا دن ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص نفسہ نفسی کہہ رہا ہوگا، ایک ہی ذات ہوگی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، جو کہیں گے اے اللہ میری امت، اور وہ بے پناہ محبت و شفقت کے ساتھ دوڑ کر تمہاری مدد کرنا چاہیں گے۔ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی جانب سے بہت ظلم ڈھائے گئے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس مقصد کو چھوڑتا ہوں۔ آپ نے جدوجہد جاری رکھی، آپ کوشش کرتے رہے تاکہ یہ سچائی آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، شدید تکلیف برداشت کی، متعدد بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام کی خاطر آپ پورے جزیرہ نما عرب کا مقابلہ کیا تاکہ یہ اسلام آپ تک پہنچ سکے، لیکن آپ اسی طرح بے فکری سے جی رہے ہیں گویا یہ سب حقیقت ہی نہیں۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم سب میں غلطیاں ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ جس طرح ہماری یہ گفتگو ختم ہو جائے گی اسی طرح آپ کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور آپ قبر میں ہوں گے۔ ایک بیج زمین میں جاتا ہے اور ایک مکمل نئی زندگی شروع کرتا ہے، در حقیقت بیج کی موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔
جب آپ زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں آپ کی بھی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا آپ حقیقی سوال جاننا چاہتے ہیں آپ وہاں کس جانب ہوں گے؟ ذرا تصور کریں اپنے بارے میں، آپ نے حرام کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنی زندگی حلال طریقے سے گزاری اور آپ اپنی زندگی کے 40 50 60 سال گزار کر فوت ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس جگہ پائیں گے جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا۔ دوستو ذرا غور کریں، کیا آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنا نہیں چاہیں گے؟ کیا آپ مجھ سے نہیں ہوں گے؟ کیا آپ ایسی جگہ نہیں چاہتے جہاں آپ حضرت آدم حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، یا اپنی دادی دادا، اپنے والد والدہ، اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں اور آپ کو ایک آواز سنائی دے میری جنت میں داخل ہو جاؤ؟ آپ مڑ کر دیکھتے ہیں اب کوئی تکلیف باقی نہیں رہی، سب ختم ہو چکی ہے۔ نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تناؤ ہوگا، نہ کوئی بے چینی ہوگی۔ کیا جنت میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو آپ کی ذات کو تکلیف دے سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کے تمام خوف پیچھے رہ گئے، آپ کے سامنے ایک جنت ہے جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے سامنے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کریں، اٹھیے اور اپنی آنکھوں کھولیے۔ آئیے حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں، تقوی کے دائرے میں، سنت کے دائرے میں۔ اور جب ہماری زندگی ختم ہوئی تو آئیے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ ذرا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ ذرا تصور کریں وہ دن آ گیا جس کا انتظار آپ کو ساری زندگی رہا، جس کے لیے آپ نے دنیا کے سارے دکھ، درد، تانے اور آزمائشیں برداشت کیں۔ وہ مبارک لمحہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ جنت کی حسین وادیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کی نگاہ بے تاب کسی خاص ہستی کی تلاش میں ہے، اور پھر اچانک آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ چہرہ مبارک ہے جس سے بڑھ کر خوبصورت اور محبوب چہرہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ہاں، آپ کے سامنے ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جن کی ایک جھلک دیکھنے کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بے تاب رہے کرتے تھے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دیدار مومنوں کے دلوں کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ ذرا محسوس کریں، کیا آپ آگے بڑھتے ہیں، قدم لرز رہے ہیں، آنکھیں نم ہیں، دل شدت جذبات سے بھرپور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں اور اپنے رحمت برے بازو آپ کے استقبال میں کھول دیتے ہیں۔ آپ بے اختیار دوڑ کر ان کے سینہ مبارک سے لگ جاتے ہیں۔ وہ لمحہ کتنا مبارک ہوگا جب آپ کے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجے گی، آؤ میرے پیارے بھائی، آؤ میرے پیاری بہنوں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تب آپ کے دل سے وہ الفاظ جاری ہوں گے جنہیں کہنے کے لیے آپ ساری زندگی بے قرار رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس مبارک دن تک پہنچنے کے لیے بہت جدوجہد کی ہے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں گرا ہوں مگر پھر بھی اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا۔ میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے حرام چیزوں کو چھوڑ دیا تو لوگ مجھ سے دور ہو گئے۔ انہوں نے مجھ پر آوازیں کسیں، مجھے تنہا کر دیا، میرا مذاق اڑایا، مگر اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میرا دل ہر بار اسی دن کے لیے تڑپتا رہا جس دن میں آپ کے گلے لگ سکوں۔ میں اس لمحے کے لیے زندہ رہا جب آپ مجھے دیکھ کر مسکرائیں گے اور مجھے کہیں گے، آؤ میرے امتی، تم میرے بھائی ہو، تم میری بہن ہو۔ یہی وہ جملے تھے جو مجھے دنیا کی ہر تکلیف سے بچاتے رہے، یہی امید تھی جو مجھے زندگی کے مشکل ترین لمحوں میں سہارا دیتی رہی۔ آج مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کا میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ناظرین، کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں اس لمحے کی خوشی اور عظمت کو؟ کیا آپ بھی تیار ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بے مثال ملاقات کے لیے؟ وہ لمحہ یقینی ہے، وہ ملاقات یقینی ہے، بس ہمیں اس راہ پر مستقل چلنا ہے، قدم لڑکھڑائیں بھی تو دوبارہ اٹھنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آغوش میں جگہ پانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھائی یا بہن کہلانا، یہ دنیا کی ہر دولت، ہر نعمت اور ہر لذت سے کہیں افضل ہے۔
اللہ تعالی ہمیں وہ مبارک دن نصیب فرمائے جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ کر انہیں اپنا دل کا حال سنا سکیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت بھری آغوش میں لے لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔